हेलो एवरीवन। मैं बहुत ही खूबसूरत किताब आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है खुश रहने के 10 असूल, जो कि मर्डोला अग्रवाल ने लिखी है। ये बेसिकली एक इंग्लिश बुक है, 10 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर तौर पे बिक चुकी है बहुत ज़्यादा मार्केट्स में, अभी भी हाथों हाथ बिक रही है। ये मैंने एक बिजनेसमैन के बुक सेल्फ से ली थी। अब मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसका पहला असूल और इस किताब का तारीफ बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा असूल डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा असूल जो है वो कुछ ऐसे है, खुशी फैलाएं। अब पहले में तो हमने बात की थी कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हमारे अपने इख्तियार में है। लेकिन जो दूसरा असूल है वो ये है, खुशी फैलाएं, दूसरों को दें। खुशी देने वाले के पास खुशी लोड कराती है। जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं ना, दूसरों के साथ उनकी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं दूसरों के साथ, तो ऑटोमेटिक वो लोग हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। वो हमारी खुशी में हमारे साथ वैसे ही अटैच होते हैं और वैसे ही हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस बुक को देखते हैं। दूसरों के लिए दर्दमंदी का जज्बा पैदा करें, खुद से भी मोहब्बत करें। दूसरों के लिए भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकालें, खुद से भी मोहब्बत करें। आप भी कुछ हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है, ठीक है? तो आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। जब आप खुशियाँ फैलाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आपसे चिपक जाता है। अगर किसी को खुशी मिले तो इसे ज़रूर बांटें, खुशी जुड़वा पैदा होती है। ये बायरन जो है क्या साइकोलॉजिकल कुछ बंदा, ये फिलोसफर है, तो जिसने ये बात कही है। देखिए, खुशी जुड़ा पैदा होती है, कितनी खूबसूरत बात है इस बंदे ने कही। जब आप खुशियाँ फैलाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आपसे चिपक जाता है। लाइक आप किसी के साथ उसकी फीलिंग्स शेयर करके खुश होते हैं तो आपको भी अंदर से खुशी होती है। भाई हाँ, आप फील करते हो वो चीज़, हाँ भाई ये चीज़ जब मेरे साथ होगी तो मैं कैसा फील करूँगा। लेकिन उसकी खुशी के साथ आपके भी, कहते हैं, खुशी जुड़वा पैदा होती है, तो आप ऑटोमेटिक खुश होते हैं। वाकई ये हकीकत है दुनिया की, खुश रहना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ना खुश होना, परेशान होना, सैड होना। एक आम आदमी अपने काम, फैमिली और अपने साथ जुड़ा होता है। बाज़ औक़ात वो अपने काम को फैमिली पर तरजीह देता है, अपने काम को, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। ये अंडरस्टैंड करने की चीज़ है ना। लेकिन सम टाइम हम उसको मतलब इस तरह से होता है, फैमिली उस चीज़ को लेकर सम टाइम नहीं अंडरस्टैंड कर पाती। इसकी वजह से वो क्या होता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है और नाखुशी उसके करीब आ जाती है। दूसरों में खुशी दिलचस्पी ना लेना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातों में, अपने आप में मगन रहना, सेल्फ लव, खुद को पसंद करना, या जस्ट अपने बारे में सोचना, या जस्ट अपनी खुशी के बारे में सोचना। जब हम अपने ही कामों में साल में डूबे रहते हैं तो इससे बेहिसी पैदा होती है। कोई भी खुश नहीं रह सकता जब तक वो अपनी ज़ात और मामला से हटकर ना सोचे। बिल्कुल हकीकत है ये दुनिया की, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, साइंस भी इसे मानती है, इस्लाम भी हमारे से मानता है। खुशी का इराज ये है कि जहाँ तक हो सके अपनी दिलचस्पियों में इजाफा करें, चीज़ों, लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी लें और दोस्त बनकर रहें। बर्ट्रैंड रसल। खुशी का राज ये है कि जहाँ तक हो सके अपनी दिलचस्पी में नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करें, नई नई चीज़ों में इनोवेटिव चीज़ें सीखें और चीज़ें आगे बढ़ें, दुनिया में आगे बढ़ें, मतलब और चीज़ें। आप अपना वक्त पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में स्पेंड करें, चीज़ों और लोगों में ज़्यादा आप चीज़ें नई नई सीखें। अगर नहीं है तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें इंटरेस्ट लें, लोगों में इंटरेस्ट लें। अगर लोग अपने नहीं हैं आपके पास तो गैर लोग में, अगर आप मतलब आपके सारे कोई भी आपके पास फैमिली नहीं है, देन आप अननोन लोगों से, आप कभी कोई सफ़र कर रहे हो, आपके साथ बैठे हो कोई एक अननोन बंदा, उससे हाल पूछें, उससे पूछें आप क्या करते हैं, क्या बातों से बातें निकलेंगी, आप देखिए उसकी ज़िंदगी में झांक कर देखें कैसा है वो बंदा। और इस तरह से आपको खुद भी खुशी होगी उसकी बातें के साथ, और ये भी आपका ज़हनी तनाव भी कम होगा कि भाई हाँ भी देखो दूसरों के पास कैसे कैसे मसाइल हैं और दूसरों के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हमें खुद बहुत ज़हनी तौर पर भी इत्मीनान मिल जाता है और कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर भी, कि भाई जब हम दूसरे से बात करते हैं, दूसरों की चीज़ें और दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं तो हमें इन दोनों तौर पर खुशी मिलती है। इंसान एक माशरती मखलूक है, इसे अपनी ज़रूरियात और बका के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये हकीकत है। इंसान सोसाइटी में रहने के कुछ असूल हैं बुनियादी, जिसको हमें इधर ज़िंदगी में गुजारने के लिए हमें खाने के लिए, इंसान है ना, हमें खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए कि किसान उगाएगा, जानवर वगैरह उसमें जो हैं बैक्टीरियाज भी होंगे, वो उसमें हेल्प कर रहे हैं उसे ग्रो करने में, सॉइल, फूड, वाटर, एयर, खुदा की तरफ से हज़ारों चीज़ें हैं। एनिमल्स वगैरह भी जो फूड साइकिल है वो सारी भी होती हैं, गैसीज साइकिल्स भी उसमें कंप्लीट होती है। हर चीज़, इंसान सांस लेता है तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये भी खुदा की कुदरत है। तो हमें दूसरों पे
دوسروں پہ اور دوسری چیزوں پہ ہر طرح سے انحصار کرنا ہی کرنا ہے. اکیلا انسان نہیں رہ سکتا دنیا میں، چاہے اسے کھانا ہے، رہنا ہے، اسے کپڑے چاہیے رہنے کے لیے، اسے کپڑے چاہیے، اسے اپنا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کچھ دوسروں کی چیزیں چاہیے. ہمیں اکیلے بھی رہتے ہیں نا، ہر چیز ہم دوسروں سے لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم کسی نے کام کر کے دیے ہیں، تو اٹس مین ہم سوشل اینیمل ہیں، سائنس سے مانتی ہے. آپ دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے، ان کا خیال نہیں رکھتے. جب آپ دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دوسروں سے کم توقعات رکھتے ہیں، اپنے اور دوسروں سے سکون کے ساتھ رہتے ہیں. اپنے ارد گرد لوگوں سے محبت کرنے، خیال رکھنے، خوشیاں پھیلانے سے پہلے خود ہی سے محبت کرنا ہوگی، اپنے ساتھ سکون سے رہنا ہوگا. آپ وہ چیز دوسروں کو کیسے دیں گے جو خود اپنے پاس نہ ہو؟ آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو. آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس کپڑے جوتے نہیں دے سکتے، کہ آپ کے پاس خود پیسہ نہیں ہے. تو آپ کسی کے ساتھ مطلب کوئی بھی آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس پریزنٹ ہے، ابھی اویلیبل ہے، آپ وہی دوسرے کسی کو دے سکتے ہیں. تو اگر آپ خود اندرون تو خوش ہوں گے تبھی آپ کسی کو بانٹ سکتے ہیں. خوشی کو پھیلانے کے لیے پہلے خود کو خوش رکھنا ہوگا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو ایک خود غرضانہ طرز عمل اپنانا ہے، اور نہ یہ شرط ہے کہ دوسروں کو کچھ دینے سے پہلے آپ کو وہ چیز چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو مطمئن بنانا ہے، اپنی عزت کرنی ہے، اپنی ذات کی نفی نہیں کرنی، اپنے آپ نامکمل خواہشات کا بوجھ نہیں ڈالنا. اب ہم اس بات سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں خود خوش رہنا اندر سے حاصل ہوتی ہے خوشی، تو ہم کیا اپنے آپ کے بس رہیں؟ یہ تو سیلفش ہو جائیں گے اس طرح سے. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. سچی خوشیاں انسان کو مہربان، حساس بنا دیتی ہیں، اور یہ خوشیاں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے. مونٹیسکیو: ہم میں سے اکثر کا دوسروں کے ساتھ سلوک بہتر رہتا ہے، لیکن ہم دوسروں سے شکریہ کی امید رکھتے ہیں. جب دوسرے ایسا نہیں کرتے تو ہم مایوس ہوتے ہیں، اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. باقی یہ ایک حقیقت ہے. ہم لوگ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے کرتے، دوسروں کو خوشیاں ڈیوائڈ کرتے کرتے بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے جیسے ہم کر رہے ہیں. لیکن ہر انسان اپنی اوقات کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے، اپنی تربیت کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے. جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے، جیسا اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ ویسا ٹریٹ کرتا ہے. اس لیے ہمیں دوسرے سے امید وابستہ نہیں رکھنی. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ شکر گزاری کی توقع رکھتا ہے، اور انسان اس بات کو بھول بھی نہیں سکتا ہے. انسانی فطرت تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ دوسروں سے شکریہ کی توقع نہ رکھیں تاکہ ہم اس سے پریشان نہ ہوں. جب ہمیں یہ نہ ملے، اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شکریہ احساس مندی کے متعلق نہ سوچیں. اپنے اندر کے سکون کے سلسلے کی توقع ہم میں ایک خود غرضانہ عمل ہے پیدا کر دیتی ہے. اس سے مثبت نتائج نہیں ملتے. بغیر کسی توقع سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے اسے دوسرے تسلیم کریں یا نہ کریں. اٹس مین جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، خوشی بانٹ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل، تو ہمارے ذہن میں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان ہمارے لیے کچھ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ کرتا ہے تب بھی ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرا تب بھی اٹس اوکے. تو اگر کوئی دوسرا آپ کی نیکی اور اچھے عمل کو تسلیم نہیں کرتا، یا دوسرا آپ کی نیت پر شک کرتا ہے، تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہی ناخوش ہوگا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی نیت پر شک کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کاموں کی تعریف چاہتا ہے، وہ تنقید سے بچنا چاہتا ہے. یہ سائیکولوجی کہ انسان کو جب تعریف کی جائے تو اسے اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے دنیا میں، ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کتنا برے سے برا انسان ہو یا اچھا ہو. اب کسی کو بھی تنقید کی جائے بلا ضرورت، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کتنا کامیاب ہے، ہر انسان کو تنقید بری لگتی ہے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے. نیکسٹ، ایک نیکی بذات خود خوشی کا عمل ہے. خوشی ایک نیکی کی طرح ہے. یہاں پہ اس نے اسے ڈیفائن کیا ہے خوشی کو. خوشی ایک نیکی بذات خود خوشی کا عمل ہے. خوشی سے اس نے حوالہ دیا، ایک سمپل کہا گیا ہے کہ نیکی کے طور پہ خوشی ہم جب لیتے ہیں تو یہ خوشی ہے جو ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھتے ہیں. ایسا عمل کا اس کا کوئی نیکی جو ہے اس کا تو کوئی بھی وہ نہیں ہے نا. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ریٹرن کچھ بھی نہیں ملتا. یہ سچ ہے کہ مخالفانہ رائے ہمیں ناخوش بنا سکتی ہے اور ہم دکھی محسوس کر سکتے ہیں جب کوئی تنقید کرتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے معاشرے کی. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، یا ہمیں کچھ دیکھ کر برا محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں سم ٹائم برا فیل ہوتا ہے. انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں تو وہ اسے برا فیل ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے. تو پھر ہمیں خود کو سمجھانا اس ٹائم چاہیے
اور منفی سوچیں اور منفی رویوں کو سے دور کرنا چاہیے. دوسروں کو خوش رکھ کر ہی ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں. بریئر آئیے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس دنیا میں خود غرض اور مطلب پرست لوگوں کی کمی نہیں جو ہماری نیکیوں کو اپنے مفاد میں استعمال کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بھلے شخص ہیں اور وہ آپ کا استعمال کر سکتے ہیں. ان کو معاف کرنا ہی عقل مندی ہے کیونکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا نہیں. دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ باقی ہی حقیقت میں ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں. وہ سیلفش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور آپ معاف کر دیں کیونکہ وہ آپ کا نہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ تو وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ جائیں گے، آپ تو وقت کے ساتھ ہر چیز حاصل کر لیں گے، لیکن دوسروں کو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اپنا نقصان کرنے والا ایسا انسان جو دوسروں سے جلتا ہے یا اس طرح سے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر میں رکھیں. آپ کو مدد کے لیے کسی بڑے منصوبے کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے زندگی میں کسی مقصد کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنے سے طویل سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. کسی بزرگ یا اندھے کو سڑک پار کروانا، کسی ہمسائے کی مدد کرنا، کسی ناخواندہ کے لیے کوئی درخواست لکھنا، بیمار کی عیادت کرنا، ضرورت کے وقت کسی کو ہسپتال چھوڑ کر آنا، ان سب کاموں سے بھی آپ کو سکون ملے گا. ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بہت بڑے ہوتی ہیں. شاید آپ کے لیے تو یہ 1-2 منٹ کا کام ہوتا ہے، بھائی آؤ تو میں سے روڈ کراس کرا دوں. ایک انبے کے لیے تو بہت بڑی یہ بات ہے. بھائی وہ بیچارہ نہیں چل پا رہا، اسے ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے بارے میں سو وہم و گمان ہیں اور جب ہاتھ پکڑ کے اپنے 2 منٹ لگے آپ نے روڈ کراس کر دیا. اگر آپ نے کسی بزرگ کی 2 منٹ بات سن لی، اسے کتنا آسرا ہو جائے گا، اس کی کتنی ذہنی طور پہ سکون ہوگا، اس کی کتنی بیماری، اس کو بہتر ہونے میں، صحت بہتر ہونے میں کتنا سکون ملے گا. دانا انسان دوسروں کی چھوٹے چھوٹے مسائل ضرور حل کرتا ہے. اچھا، ہم دنیا میں عظیم کام نہیں کر سکتے لیکن ہم چھوٹی چیزیں عظیم پیار سے کر سکتے ہیں. مدر ٹریسا، ظاہر سی بات ہے یہ مدر ٹریسا ہماری جو سوشل طور پہ بہت زیادہ ایکٹیوسٹ تھی، موٹیویشنل تھی، بہت زیادہ انہوں نے کام کیے دوسرے انسان کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے. تو دیکھیں ان کا یہ قول ہے، ہم دنیا میں عظیم کام نہیں کر سکتے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں عظیم پیار سے کر سکتے ہیں. دوسروں کو پیار سے کہہ کر، دوسروں کو پیار سے اپنے ساتھ لگا کر اپنے کام کروا سکتے ہیں. یہ ایک سوسائٹی رہنے کا اصول ہے. دوسروں کی سائیکالوجی سمجھنی چاہیے کہ ہم کیسے ہم اپنا ایک کام دوسرے سے کیسے کروا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز مطلب انسان عظیم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑے بڑے کام کریں. ٹھیک ہے آپ بڑے کام کریں، آپ لیڈر ہیں، آپ باس ہیں، بہت عظیم ہوں گے، لیکن آپ تب تک کامیاب نہیں ہیں جب تک آپ کو دوسروں سے اپنے مطابق کام کروانا نہیں آتا. آپ کچھ بھی ہے نا، کہیں بھی بزنس کریں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک شاپ کیپر ہی ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ کو آپ کے ساتھ کچھ امپلائز ہوں گے، کچھ ورکرز ہوں گے، آپ کے کوئی جو کیا کہتے ہیں ساتھ آپ کے جو کام کرتے ہیں وہ سے لوگ ہوں گے. تو آپ کو انہیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اپنے کام میں. تو آپ کو انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، جب تک آپ یہ نہیں سیکھتے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے آپ کتنے کامیاب ہو جائیں. تو یہ پریکٹیکل لائف سے ہی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. ہمیں شروع کرنے کے لیے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھے مزاج کے لوگ خود کو بہت خوش سمجھتے ہیں جب دوسرے ان کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں. دوسروں کے لیے درد مندی کا جذبہ پیدا کرنا، دوسروں کو بغیر کسی تعصب سے سمجھنا ہے. یہ محسوس کرنا کہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہیں. ان کی مشکلوں کو جاننا، ان کے لیے پیار کرنا، محسوس کرنا اور انہیں گناہ گار کی بجائے کوئی اپوزٹ رائے رکھ رہا ہے یا ہماری چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا یا کوئی پرابلمس میں ہے یا کچھ بھی ہے، تو ہمیں انہیں گناہ گار سمجھنے کی بجائے، انہیں برا سمجھنے کی بجائے یہ سمجھے کہ وہ معصوم ہے، اسے علم ہی نہیں ہے، اسے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی نالج میں نہیں ہے، وہ تو مطلب اس کی ایک سوچ وہاں تک گئی نہیں ہے جہاں تک آپ ہوئے. تو آپ کس سے جھگڑا کر رہے ہیں، کس سے بحث کر رہے ہیں. ایک چھوٹے بچے سے جسے اپنا صرف کھلونوں کا پتہ ہے یا اپنے گیمز کا پتہ ہے یا چند چیزوں کو ایکٹیویٹیز کا، ٹھیک ہے بچے کا مائنڈ چلتا ہے لیکن کچھ لمٹ تک نا ایک بڑے دانا انسان میں اور ایک بچے میں بہت فرق ہے، زمین انسان کا. تو خدارا دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی ہر بات سمجھیں. ہماری ہر بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے خدا کے. سو دوسروں کو صفائیاں دینے کے بجائے خدا سے اس کا صلہ مانگیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کسی پہ انہیں برا سمجھنا شروع کر دیں. خدا کی ذات بہت بڑی ہے، وہ تو بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا چیز ہیں اس کے آگے. ہم دوسروں کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کی حامیہ نظریات، دشتگی، خود غرضی بھی ہمیں مایوسی رکھتی ہے. مطلب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایک غلطی پہ نوٹ کرتے ہیں، ہم ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم خود اس پہ اپنی غلطیوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اپنے لیے ہم فارگیٹنس کا اصول اپناتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم غلطیوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ بھی ہم اسے کیا کریں، ختم کر دیں، ہم اسے بھی بھول جائیں. جیسے اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو ہم بھول جاتے ہیں، دوسروں کے لیے کیوں نہیں.
ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ لوگ عجیب قسم کے کام کرتے ہیں، اور کئی ایسے کام بھی ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے طرز عمل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں پر کم توجہ دینی چاہیے اور ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے دل کا دروازہ دوسروں کے لیے کھل جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت ہر باری چیز کو ہلکا بنا دیتی ہے۔ جب آپ اپنا مسئلہ کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں تو اس سے شدت میں کمی آتی ہے۔ اس طرح آپ کسی کا بوجھ بانٹتے ہیں تو اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کا نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آپ کا دل اس بات کو جانتا ہے، اور یہی آپ کا خوشیوں کا بسیرا ہے۔ خوشی ایک سورج کی کرنوں کی طرح ہے۔ جین پورٹر کہہ رہے ہیں، خوشی ایک سورج کی کرنوں کی طرح ہے جو اپنا ایک ذرہ بھی ضائع کیے بغیر ہزاروں دلوں میں سے گزر جاتی ہے۔ جس طرح سے اور جب یہ کسی ایک اپنے کے دل سے ٹکراتی ہے تو شیشے پر پڑنے والی روشنی کی طرح زیادہ ہو کر واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ کبھی مکمل نہیں کہلا سکتی جب تک اسے بانٹا نہ جائے۔ یہاں پہ اس بندے نے خوشی کو ایک سورج کی کرن سے ایگزامپل دی ہے۔ ظاہر سی باتیں ہیں، سورج کی جو لائٹ ہے، جو کرنیں ہیں، وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنس ہیں، وہ کیا ٹریول کرتی ہیں، جس بھی چیز سے ٹکراتی ہیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح خوشی بھی ہزاروں دلوں سے گزرتی ہے، اور جب کسی چیز سے کسی دوسرے کے دل سے ٹکراتی ہے، اپنوں کے دلوں سے ٹکراتی ہے، تو شیشے پر پڑنے والی خوشی کی طرح زیادہ ہو کر واپس مطلب اپنوں کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ خوشی ریفلیکٹ کرے گی، وہاں پہ آپ کو واپس ملے گی وہ خوشی۔ یہ کبھی مکمل نہیں کہلا سکتی جب تک اسے بانٹا نہ جائے۔ جب کام مشکل ہو جاتے ہیں اور ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں، اگر ایسے وقت میں ہم کسی دوسرے میں دلچسپی لے سکیں اور اپنے معاملات سے ہٹ کے کچھ کر سکیں تو یہ عظیم بات ہوگی۔ اس سے ہمارا ذہن مصروف ہوگا اور کچھ عرصے کے لیے ہم اپنی پریشانیاں بھول سکیں گے۔ یہ ہے کہ فوراً اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیا جائے۔ اپنے ہمن کے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، وہ خود کو تنہا اور ڈپریسڈ محسوس کرتی تھی۔ اس کے بچے بڑے ہو چکے تھے اور گھر چھوڑ چکے تھے۔ وہ اپنے گھر میں مقید تھی اور نہیں جانتی تھی کہ اپنا وقت اور زندگی کیسے گزارے۔ وہ زندگی میں تمام دلچسپی کھو چکی تھی۔ ایک دن وہ گھر لوٹ رہی تھی، اس نے ایک اندھا لڑکا دیکھا جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غریب دکھائی دیتا تھا۔ اس نے لڑکے کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک اندھوں کے اسکول میں رہتا ہے اور وہاں سب کو مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اور دوسرے دن اس نے اسکول کا دورہ کیا دیکھے تو اس نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا، اور اب ایک سال بعد اسکول کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کی مشکلات بھول چکی ہے۔ اسے اب کوئی ڈپریشن نہیں۔ حقیقت میں وہ اسکول کی سب سے زیادہ پرجوش ٹیچر بن چکی ہے اور سب اسے پسند کرتے ہیں۔ اس نے دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور بہت خوش ہے۔ دیکھیں یہ ایک سٹوری بتائی ہے اس بک میں۔ ایک فیمیل جو کہ بیوہ تھی، اس نے اپنی ساری لائف بہت پرابلمس میں گزاری۔ اس کے بچے بھی اس سے مایوس ہو چکے تھے، اس سے دور ہو چکے تھے، اس سے مطلب اس کنڈیشن سے اس کی وجہ سے، اس کے مسلسل ڈپریس رہنے کی وجہ سے، سیڈ موڈس کی وجہ سے اسے چھوڑ چکے تھے اپنی زندگیوں میں، اپنی شادیاں کر کے اپنے گھر بسا کے اپنی لائف میں تھے۔ تو وہ اپنی لائف میں اکیلا گھر میں رہی تھی۔ اس عورت نے اپنا فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے کسی اور کی مدد کرنا شروع کر دی، اور دیکھیں اسے کس طرح سے اس نے اپنی لائف کو چینج کیا۔ اور یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، بہت سے میں نے ایسے دیکھے جنہوں نے اپنی لائف اس طرح سے دوسروں کی مدد کرنے کو اپنا ٹارگیٹ بنا کے اپنی لائف چینج کی۔ تو میں یہاں پہ ایک رائٹر ہے الفریڈ ایڈلر، اس کا ہم کوٹ کرتی چلوں، جو بھی اپنے ساتھ کے لوگوں میں دلچسپی نہیں لیتا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، دوسروں میں دلچسپی نہ لینا ہی ہمیں ناخوش بناتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی باتوں میں، دوسروں کی چیزوں میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں، تب تک ہم خود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی ذات سے ہٹ کر سوچنا اسی کام کا آغاز ہے۔ دوسروں کے بہبود میں دلچسپی لیں، دوسروں کے لیے درد مندی کا جذبہ پیدا کریں، جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ خوشیاں پھیلائیں۔ جب آپ خوشی کو پھیلاتے ہیں تو اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ بھی چپک جاتی ہیں۔ پیچھے بھی کسی ایک رائٹر نے بات کی تھی، کسی فلاسفر میں کہا تھا کہ خوشی جڑواں پیدا ہوئی ہے، تو ہمیں یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ نیکی ایسا سرمایہ کاری ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، سائیکیٹرسٹ ایکسپرٹس نے ہمیں بتائی ہیں اور اس بک میں لکھی گئی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں۔ اب اس دوسرے اصول کا جتنی بھی باتیں ہم ان پیجز میں ہم نے اسٹڈی کی ہیں، اس کا کچھ اہم نکات ہے، کچھ خلاصہ ہے، سمری ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ خوشی پھیلائیں گے تو آپ کی ذات ہی اس سے زیادہ محسوس کرے گی۔ مطلب ہم دوسروں کو جب خوشی پھیلاتے ہیں تو پہلے ہی ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دوسروں کو پھیلانے کے لیے خوشی کو پھیلانے کے لیے پہلے اپنے اندر
سکون ہونا ضروری ہے، اپنی ذات کی نفی نہ کریں، خوش رہنا آپ کا حق ہے، ایسا کچھ کریں جس سے آپ کو خوشی ملے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، لیکن خوشی کے لیے خود غرض نہ بنیں۔ تو صرف خوشی حاصل کرنا آپ کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سیلفش نہیں ہونا، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خوشی پھیلانا بذات خود انعام ہے، یہ ایک نیکی ہے، انعام ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ آپ اگر دوسرے کو خوشی پھیلاتے ہیں تو یہ ایک آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ درد مندی کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کی خامیاں تلاش نہ کریں بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ درد مندی انسانیت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں تو ہم خود کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہر کسی کو اس کے مطابق جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کریں، اور روزانہ کم از کم ایک نیکی ضرور کریں۔ اب ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ اب چھٹا جو اصول ہے، خلاصہ جو اس پوائنٹ ادھر لکھا گیا ہے، ہمیشہ خوش رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشیاں پھیلانے والے کے پاس خوشی لوٹ کر آتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس کتاب کا تیسرا اصول اور بقایا اصول ڈسکس کروں گی۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی منتظر، اور آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی، آپ لوگوں کے لائکس اور تھمز اپس کا ضرور میں ویٹ کروں گی۔ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ مجھے اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔